गाड़ी अचानक ही रास्ते में खराब होते रुक गई। इससे क्या हुआ? मिशाल का सांस अटका। मौत पड़ गई है। जहां तुम साथ हो तो यही होता है। मेरा गुस्से से मिशाल को तपा के गाड़ी से नीचे उतरा। वो इसकी फर्स्ट कजन थी जो शहर में डॉक्टर थी। घर वालों ने मिशाल की शादी तय की तो मेहरान पे जिम्मेदारी डाल दी और वो भी इसे शहर से गांव लेके जा रहा था। मिशाल इसे कुछ कहती कि अचानक इसे किसी खूंखार जानवर के घर्राने की आवाज सुनाई दी तो वो डर के मेहरान से चिपक गई। इसका यूं अपने करीब होना मेहरान को दिसंबर की इस उदास और सर्द शाम में मेहरान की काली जीप कच्चे रास्ते पर पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी, जिसके पीछे उड़ती धूल इसके गुस्से की कासी कर रही थी। मौत पड़ गई है इसे। जहां तुम साथ हो वहां यही मनहूसियत होती है। मेहरान ने दांत पीसते हुए स्टीयरिंग पर मुक्का मारा क्योंकि इंजन से एक जोरदार धमाके जैसी आवाज आई थी और वो गाड़ी हचकोले खाकर वहीं थम गई थी। मिशाल जो अब तक खामोशी से खिड़की से बाहर वीराने को देख रही थी, इस अचानक झटके और मेहरान की धाड़ पर सहम कर रह गई। तमीज से बात करो मेहरान, मैंने नहीं कहा था कि इस खटारा गाड़ी में मुझे लेकर जाओ। मिशाल ने अपना परस संभालते हुए जवाब दिया, लेकिन इसका अपना सांस भी अटक रहा था। मेहरान गुस्से से तपा हुआ गाड़ी से नीचे उतरा और बुलेट खोलकर इंजन का मुआयना करने लगा। वो दोनों फर्स्ट कजन थे, मगर इनके दरमियान हमेशा से एक सख्त जंग कायम थी। मिशाल शहर की नामवर डॉक्टर थी, नफासत पसंद और थोड़ी जिद्दी, जबकि मेहरान गांव का वो चौधरी था जिसके रोब से जमीन लरसती थी। घर वालों ने जब मिशाल की शादी इसके शहर वाले कजन अरसलान से तय की तो इसे शहर से गांव लाने की जिम्मेदारी मेहरान को सौंपी गई, जो इसे किसी सजा से कम नहीं लग रही थी। मिशाल गाड़ी से बाहर निकली तो चारों तरफ फैले गहरे अंधेरे और वीरान सड़क ने इसके दिल में खौफ भर दिया। वो मेहरान को कुछ खरी खरी सुनाने ही वाली थी कि अचानक करीब की झाड़ियों से किसी खूंखार जानवर की गर्राहट की आवाज गूंजी। मिशाल का रंग फक हो गया। इसे लगा जैसे कोई दरिंदा अंधेरे में आंखें चमकाए इसे देख रहा है। खौफ के मारे इसके हाथ पांव ठंडे हो गए और वो बिना सोचे समझे भागकर मेहरान से पीछे से लिपट गई। इसका सर मेहरान की चौड़ी पुश्त से टकराया और इसने मजबूती से इसकी कमीज थाम ली। मेहरान जो गुस्से में इंजन को कोस रहा था, मिशाल के इस अचानक लिम्स पर जैसे साकत रह गया। इसे अपने कंधों पर मिशाल की तेज होती धड़कनें महसूस हो रही थी। वो सख्त गिर मर्द जो किसी के सामने नहीं झुकता था, मिशाल के इस तरह करीब होने पर एक पल के लिए अपना सारा गुस्सा भूल गया। फिजा में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जहां सिर्फ इन दोनों की सांसों की आवाज थी और दूर कहीं से आती इस पुरअसरार जानवर की गर्राहट, जब दोनों की जिंदगियों में एक नया मोड़ लाने वाली थी। मेहरान ने मुड़कर देखा तो मिशाल ने डर के मारे आंखें बंद कर रखी थी। इसी लम्हे मेहरान को पहली बार एहसास हुआ कि ये शहरी डॉक्टर ने जितनी ज्यादा जुबान दराज है, दिल की इतनी ही कमजोर है। मेहरान चंद लम्हों के लिए बिल्कुल साकत खड़ा रहा। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो मिशाल को खुद से दूर करे या इसे इस तरह सहमे हुए देखकर इसके सर पर हाथ रख दे। मिशाल की गिरफ्त मेहरान की कमीज पर इतनी मजबूत थी कि इसके पोरों की सफेदी वाजे हो रही थी। छोड़ो मुझे मिशाल, ये क्या बदतमीजी है? मेहरान ने अपनी आवाज को जितना हो सके सख्त बनाने की कोशिश की, मगर इसकी आवाज में वो पहले वाली काट मौजूद नहीं थी। मिशाल ने झुर्री ली और अपनी आंखें हल्की सी खोलकर अंधेरे का जायजा लिया, मगर फिर से वही कराहट सुनाई दी तो इसने मेहरान के बाजू को और भी जोर से जकड़ लिया। मेहरान प्लीज, वहां कोई है, वो हमें खा जाएगा, कुछ करो ना। मिशाल की आवाज रोने वाली हो रही थी, जो मेहरान जैसे सख्त दिल इंसान को अंदर तक पिघला रही थी। मेहरान ने एक गहरा सांस लिया और जीप की लाइट की रोशनी में इस तरफ देखा जहां से आवाज आ रही थी। इसने गाड़ी से एक टॉर्च निकाली और झाड़ियों पर रोशनी डाली। वहां कोई खूंखार भेड़िया या चीता नहीं था, बल्कि एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा झाड़ियों के कांटों में बुरी तरह फंसा हुआ था और दर्द के मारे घबरा रहा था। ये मंजर देखकर मेहरान के लबों पर एक तमस्खराना मुस्कुराहट आ गई। डॉक्टर साहिबा, ये है वो खूंखार दरिंदा जिससे आपकी जान निकली जा रही थी, मेहरान ने तंज करते हुए कहा। तो मिशाल ने आहिस्ता से गर्दन घुमाकर देखा। अपनी बेवकूफ़ी का एहसास होते ही वो फौरन मेहरान से दूर हुई और खिफ़्फ़त मिटाने के लिए अपने कपड़े ठीक करने लगी। वो अंधेरे में आवाज़ ऐसी ही लगती है, तुम ज़्यादा मजाक मत उड़ाओ, इसने मसनूई गुस्से से कहा, मगर इसकी गाल शर्मिंदगी से सुर्ख हो रहे थे।
مہران نے ایک نظر اس کے سرخ ہوتے چہرے پر ڈالی اور پھر اس ننھے جانور کو کانٹوں سے آزاد کرانے لگا۔ مشال حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جو شخص ابھی تھوڑی دیر پہلے اس پر چیخ رہا تھا، وہ ایک چھوٹے سے جانور کے لیے کتنا نرم دل ہو گیا تھا۔ مہران نے اسے آزاد کر کے نیچے چھوڑا تو وہ دم ہلاتا ہوا بھاگ گیا۔ گاڑی ٹھیک نہیں ہو رہی، اسٹارٹر جواب دے گیا ہے، مہران نے بونٹ بند کرتے ہوئے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ مشال کا منہ تو کھلے کا کھلا ہی رہ گیا۔ مطلب کیا ہم اس سنسان سڑک پر رات گزاریں گے؟ مہران، میں یہاں ایک منٹ نہیں رہ سکتی۔ مہران نے اپنا فون نکالا مگر وہاں سگنل غائب تھے۔ سگنل بھی نہیں ہے اور بارش کا امکان لگ رہا ہے۔ یہاں سے 2 کلومیٹر دور ایک پرانا ڈیرا ہے، ہمیں وہاں تک پیدل جانا ہوگا ورنہ یہاں بھیگ کر بیمار ہو جاؤ گی۔ مہران نے اپنا کندھا جھٹکتے ہوئے چلنا شروع کر دیا۔ مشال نے اپنی اونچی ہیل والی سینڈل کی طرف دیکھا اور پھر اس کالے سیاہ رستے کی طرف۔ اس کے پاس مہران کے پیچھے جانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ یہ 2 کلومیٹر کا سفر ان کی زندگی کے کئی سالوں پر بھاری پڑنے والا ہے۔ مہران کے قدموں کی چاپ ویران سڑک پر گونج رہی تھی اور مشال اپنی اونچی ہیل والی سینڈل کے ساتھ لڑکھڑاتی ہوئی اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مہران، تھوڑا آہستہ چلو، میں کوئی ایتھلیٹ نہیں ہوں، مشال نے ہامتے ہوئے آواز دی، مگر مہران نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ابھی وہ کچھ فاصلہ ہی طے کر پائے تھے کہ آسمان پر بجلی زور سے کڑکی اور دیکھتے ہی دیکھتے بوندا باندی شروع ہو گئی۔ مشال نے گھبرا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ لو، اب یہی کسر باقی رہ گئی تھی۔ مہران، میں بھیگ رہی ہوں، میرا موڈ اور طبیعت دونوں خراب ہو جائیں گے۔ مہران نے ایک لمبا سانس لیا اور پیچھے مڑ کر اسے غصے سے دیکھا۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ آپ کا شہر کا ڈرائنگ روم نہیں جہاں اے سی چل رہا ہو، یہ قدرت ہے اور یہاں نخرے نہیں چلتے۔ ابھی مہران کی بات ختم ہی نہیں ہوئی تھی کہ بارش تیز ہو گئی۔ مشال کا ریشمی دوپٹہ سر سے ڈھلک کر کندھوں پر آ گیا اور وہ سردی سے سکڑنے لگی۔ مہران نے دیکھا کہ وہ بری طرح کانپ رہی ہے۔ اس نے بنا کچھ کہے اپنی بھاری بھرکم گرم چادر اتاری اور ایک ہی جھٹکے میں مشال کا گرد لپیٹ دی۔ مشال اس اچانک قربت پر ساکت رہ گئی۔ مہران کی چادر سے اس کی مخصوص پرفیوم اور تمباکو کی ملی جلی مردانہ مہک آ رہی تھی جس نے مشال کے اعصاب کو عجیب سا سکون بخشا۔ چلو آگے، وہ پرانا کمرہ ہے، مہران نے سرد لہجے میں کہا، مگر اس کی آنکھوں میں مشال کے لیے پوشیدہ فکر صاف جھلک رہی تھی۔ وہ دونوں جب اس کچے ڈیرے تک پہنچے تو وہ ایک بوسیدہ سا کمرہ تھا جس کی چھت سے کہیں کہیں پانی ٹپک رہا تھا۔ مشال نے ناک چڑھا کر اندر قدم رکھا۔ یہاں تو مٹی ہے اور بدبو بھی آ رہی ہے، میں یہاں کیسے بیٹھوں گی؟ مہران نے ایک لکڑی کا پرانا تختہ جھاڑا۔ شکر کرو چھت مل گئی ہے، ورنہ باہر نمونیا ہونے کا پورا انتظام تھا۔ مہران نے کمرے کے کونے میں پڑی خشک جھاڑیاں لکڑیاں جمع کی اور آگ چلانے کی کوشش کرنے لگا۔ مشال ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئی اور مہران کو لکڑیاں جلاتے دیکھنے لگی۔ آگ کے شعلے جب بھڑک اٹھے تو کمرے میں نارنجی روشنی پھیل گئی جس نے مہران کے نقش و نگار کو مزید واضح اور پرکشش بنا دیا تھا۔ مشال نے محسوس کیا کہ مہران جتنا سخت زبان ہے، مشکل وقت میں اتنا ہی ڈھال بن کر سامنے کھڑے ہوتا ہے۔ اچانک چھت کے کونے سے ٹپ ٹپ گرتا پانی مشال کے سر پر گرا۔ وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ مہران، یہاں پانی گر رہا ہے۔ مہران نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر ایک گہری مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی۔ لگتا ہے آج قدرت بھی تمہارے شہری نخروں کا امتحان لینے پر تلی ہوئی ہے۔ ادھر آ جاؤ آگ کے پاس، جہاں خوش جگہ ہے۔ مشال جھچکتے ہوئے مہران کے قریب آگ کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ آگ کی تپش نے ان کے درمیان کی برف کو تھوڑا پگھلانا شروع کر دیا تھا، مگر مشال کو کیا پتا تھا کہ اس بند کمرے کی خاموشی ان کے دلوں میں وہ طوفان اٹھانے والی ہے جس کا سامنا کرنا ان دونوں کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ آگ کی تپش نے کمرے کی خنکی کو تو کم کر دیا تھا، مگر دونوں کے درمیان موجود تناؤ اب بھی برقرار تھا۔ مہران خاموشی سے آگ کے شعلوں کو گھور رہا تھا جبکہ مشال اپنی بھیگی ہوئی آستینوں کو خشک کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہیں مجھ سے اتنی چڑ کیوں ہے مہران؟ مشال نے اچانک خاموشی توڑتے ہوئے پوچھا تو مہران نے چونک کر اسے دیکھا۔ چڑ؟ مجھے چڑ نہیں ہے مشال، بس تمہارا یہ مغرور انداز اور ہر بات پر شہر کا موازنہ کرنا مجھے زہر لگتا ہے۔ مہران نے دو ٹوک جواب دیا۔ مشال نے ایک لمبا سانس لیا۔ میں مغرور نہیں ہوں، بس مجھے یہاں کا ماحول تھوڑا مشکل لگتا ہے۔ گفتگو ابھی جاری تھی کہ اچانک کمرے کے اندھیرے کونے سے کسی چیز کے رینگنے کی آواز آئی۔ مشال نے ٹارچ کی روشنی وہاں ڈالی تو ایک بڑی سی چھپکلی دیوار پر رینگ رہی تھی۔ مشال کی ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ اچھل کر سیدھی مہران کے گھٹنوں کے پاس آ بیٹھی۔ مہران، جو ابھی اس سے مغرور کہہ رہا تھا، اس کی اس معصومانہ حرکت پر اپنی ہنسی ضبط نہ کر سکا اور پہلی بار کھل کر ہنسا۔ ڈاکٹر صاحبہ، ایک چھوٹی سی چھپکلی سے اتنا ڈر رہی ہو؟
मरीजों का इलाज कैसे करती होगी? मेहरान के हंसने पर मिशाल पहले तो चिड़ी, फिर इसके खूबसूरत चेहरे पर आती मुस्कुराहट देखकर वो भी मुस्कुरा दी। इस रात इस पुसीता कमरे में पहली बार इनके दरमियान तंज की जगह हमदर्दी ने ली थी। मेहरान ने इसे भूतों की फर्जी कहानियां सुनाकर डराया और जब मिशाल सहम जाती तो इसे तसल्ली देता। रात के पिछले पहर मिशाल की आंख लग गई और इसका सर नादानिस्ता तौर पर मेहरान के कंधे पर जा टका। मैरी ने इसे हटाने की बजाय अपनी चादर को ठीक किया और खुद दीवार से टेक लगाकर इसे देखता रहा। इसे पहली बार एहसास हुआ मिशाल जितनी कड़ी है, नींद में इतनी ही मासूम लगती है। सुबह को परिंदों की चहचहाहट ने विशाल को बेदार किया। इसे एहसास हुआ कि मेहरान के कंधे का सहारा लिए सो रही थी। वो फौरन सीधी होकर बैठ गई और शर्मिंदगी से इधर उधर देखने लगी। मेहरान पहले ही जाग चुका था और बाहर जाकर किसी से बात कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो अंदर आया। चलो किस्मत अच्छी है तुम्हारी, करीब के फार्म हाउस से एक मैकेनिक मिल गया, वो गाड़ी ठीक करने पहुंच गया होगा। दोनों वापस गाड़ी की तरफ पैदल रवाना हुए, मगर अब इनके दरमियान वो पहले वाली तलखी नहीं थी। गाड़ी ठीक हो चुकी थी और वो दोबारा गांव की तरफ रवाना हुए। जैसे जैसे गांव करीब आ रहा था मिशाल का दिल अजीब से बोझ तले दबता जा रहा था, क्योंकि वहां इसकी मंगनी की तैयारियां इसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही जीप हवेली के बड़े गेट में दाखिल हुई, पूरा खानदान इस्तकबाल के लिए बाहर खड़ा था। ताई अम्मी मेहरान की मां ने आगे बढ़कर मिशाल को गले लगाया, मगर इनकी नजरें मेहरान के चेहरे पर जमी थी, जो गैर मामूली तौर पर संजीदा था। मेहरान ने मिशाल का सामान गाड़ी से निकाला और बिना किसी से बात किए अपने कमरे की तरफ चल दिया। इसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो मिशाल को घर पहुंचाकर खुश क्यों नहीं है। मिशाल ने मुड़कर इसे जाते हुए देखा। इसके दिल में एक कसक सी उठी। इसे लगा जैसे वो शहर से यहाँ तक सफर नहीं करके आई, बल्कि एक ऐसी दुनिया में कदम रख दिया जहाँ इसका दिल अब इसके बस में नहीं रहेगा। शाम को हवेली में ढोलक की आवाजें गूंजने लगी, मगर मिशाल की नजरें बार बार खिड़की से बाहर मेहरान को ढूंढ रही थी, जो अब इससे जानबूझकर नजरें चुरा रहा था। हवेली में शोर और गुल मचा हुआ था, जहां मिशाल की मंगनी की खुशी में ढोलक की थाप गूंज रही थी, मगर मिशाल का दिल इस हंगामे से दूर कहीं भटक रहा था। इसी दौरान हवेली के सहन में एक चमकती हुई महंगी गाड़ी आकर रुकी और इसमें से अरसलान एंट्री देता, वही शख्स जिससे मिशाल की मंगनी तय पाई थी। अरसलान दिखने में नहायत मॉडर्न और खुश इखलाक था। वो तोहफे तहाइफ के साथ मिशाल के पास आया और बड़ी नफासत से बात करने लगा, मगर मिशाल को रह रहकर मेहरान का वो खुरदरा लहजा याद आ रहा था, जिसे डांटता तो था मगर इसमें एक सच्चाई थी। मेहरान दूर खड़ा अरसलान को मिशाल के करीब हंसते बोलते देख रहा था और इसके हाथ की मुट्ठियां भींच रही थीं। इसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि अरसलान की मिशाल से कुर्बत इसे इतनी नागवार क्यों गुजर रही है। जब अरसलान ने मिशाल का हाथ थामकर इसे अंगूठी दिखाने की कोशिश की तो मेहरान से रहा ना गया। वो गुस्से से वहां से पलटा और सीधा अस्तबल की तरफ चला गया, जहां वो अपने गुस्से को काबू करने के लिए घोड़े की मालिश करने लगा। मिशाल की नजरें मेहरान के पीछे गईं और इसे पहली बार एहसास हुआ कि मेहरान का यूं खामोश होना इसे तकलीफ दे रहा है। अरसलान की चिकनी चपड़ी बातें इसे मेहरान की इस एक डांट के मुकाबले में भी फीकी लग रही थीं, जो इसने जंगल में दी थी। मेहरान रात के वक्त हवेली के पिछले हिस्से में मौजूद था और इसे अरसलान की आवाज़ सुनाई दी, जो किसी से फ़ोन पर राजदारी से बात कर रहा था। मेहरान ने दबे कदमों करीब होकर सुना तो इसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। अरसलान किसी से कह रहा था, यार बस एक बार मंगनी हो जाए, फिर इस डॉक्टरनी के क्लिनिक और जायदाद पर मेरा कब्जा होगा। ये गाँव वाले तो बेवकूफ़ हैं, इन्हें लगता है मैं इनकी बेटी से प्यार करता हूँ। मेहरान का खून खोल उठा। वो चाहता तो इसी वक्त अरसलान का गिरबान पकड़ लेता, मगर इसे पता था कि बिना सबूत के मिशाल कभी इस पर यकीन नहीं करेगी, क्योंकि इसे पहले ही जाहल समझती थी। अगले दिन मेहरान ने मिशाल को अकेले में बुलाकर खबरदार करने की कोशिश की। मिशाल, इस अरसलान से बच कर रहो, वो वैसा नहीं जैसा दिखता है। मेहरान के लहजे में फिक्र थी, मगर मिशाल जो पहले ही मेहरान के रवैये से नाला थी, तड़क कर बोली, तुम्हें क्या मसला है मेहरान? क्या तुम जल रहे हो कि मेरी ज़िंदगी इतनी परफेक्ट है? तुम बस अपनी दुश्मनियाँ पालो, मेरी ज़िंदगी के फैसले मत करो। मेहरान ने सर्द निगाह मिशाल पर डाली। इसे दुख हुआ कि मिशाल इसकी सच्चाई को हसद का नाम दे रही थी। ठीक है डॉक्टर साहिबा, जब ठोकर लगेगी तो याद करोगी कि इस जाहल ने कुछ कहा था। मेहरान ये कहकर वहाँ से चला गया, मगर इसने ठान ली कि वो मिशाल को इस लुटेरे के हत्थे चढ़ने नहीं देगा, चाहे इसके लिए इसे कोई भी हद पार क्यों ना करनी पड़े। गांव के सालाना मेले का जोशो खरोश अरूज पर था, जहां हवेली के तमाम अफराद मद्दू थे। मिशाल, जो कि मेहरान की बातों से अभी तक खाइफ थी, जानबूझकर अरसलान के साथ घूम रही थी ताकि मेहरान को जितला सके कि वो खुश है।
میلے میں رنگ برنگے سٹالز اور لوگوں کا ہجوم دیکھ کر مشال کی شہری طبیعت کو تھوڑی تفریح ملی، مگر اس کی نظریں لاشعوری طور پر بار بار ہجوم میں مہران کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ مہران روایتی لاچے اور کرتے میں ملبوس، سر پر پگڑی باندھے کسی چٹان کی طرح مضبوط اور رعبدار لگ رہا تھا۔ وہ میلے کے انتظامات سنبھالنے میں مصروف تھا، مگر اس کی باز جیسی نظریں مشال اور ارسلان کے ہر قدم پر تھیں۔ میلے میں ایک جگہ نشانہ بازی کا مقابلہ ہو رہا تھا۔ ارسلان نے مشال کو متاثر کرنے کے لیے بندوق اٹھائی، مگر اس کے تمام نشانے خطا ہو گئے، جس پر آس پاس کھڑے دیہاتی ہنسنے لگے۔ مشال کو شرمندگی محسوس ہوئی تو مہران نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھ کر بندوق تھامی اور ایک کے بعد ایک تینوں نشانے عین مرکز پر مارے۔ مجمع واہ واہ کر اٹھا اور مشال کا دل بھی مہران کی اس مہارت پر فخر سے بھر گیا، مگر ارسلان کے چہرے پر ذلت کے آثار واضح تھے۔ مقابلے کے بعد جب مشال ایک طرف اکیلی کھڑی تھی، ارسلان نے وہاں آ کر اسے زبردستی ہاتھ سے پکڑ کر میلے کے ایک سنسان گوشے کی طرف لے جانے کی کوشش کی۔ اس کا لہجہ بدتمیزانہ ہو رہا تھا۔ تم اجٹ مہران کو کیوں دیکھ رہی ہو؟ چلو میرے ساتھ۔ مشال نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر ارسلان کی گرفت مضبوط تھی۔ اسی لمحے مہران کا بھاری ہاتھ ارسلان کے کندھے پر آ گرا۔ مہران کی آنکھوں میں اترتا خون دیکھ کر ارسلان کے پسینے چھوٹ گئے۔ ہاتھ چھوڑے اس کا، ورنہ یہ ہاتھ تمہارے جسم کا حصہ نہیں رہے گا۔ مہران کی دبی دبی دھاڑ نے ارسلان کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ مشال نے مہران کی آنکھوں میں وہ تپش دیکھی جو صرف محبت اور تحفظ دینے والے مرد کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ ارسلان کی تہذیب صرف ایک لبادہ ہے، جبکہ مہران کی سختی ہی اس کی اصل ڈھال ہے۔ مہران نے ارسلان کو وہاں سے بھگا دیا اور مشال کی طرف دیکھے بغیر سرد لہجے میں کہا، تمہاری حفاظت میری ذمہ داری ہے، چاہے تمہیں یہ برا لگے یا اچھا۔ اور وہ ایک بار پھر اسے وہیں تنہا چھوڑ کر ہجوم میں گم ہو گیا، مگر مشال اب اس کی خاموش محبت کے سحر میں جکڑی جا چکی تھی۔ میلے کے اس واقعے کے بعد حویلی کی فضاؤں میں ایک عجیب سی گھٹن پیدا ہو گئی تھی۔ ارسلان اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے تلملا رہا تھا، جبکہ مشال کے دل میں مہران کے لیے پیدا ہونے والی ہمدردی اب باقاعدہ ایک کشش کی صورت اختیار کر رہی تھی۔ اسی شام گاؤں کی ایک غریب عورت اپنی چھوٹی بچی کو لے کر حویلی آئی، جو تیز بخار میں پھنک رہی تھی۔ مہران اسے ڈاکٹرنی مشال کے پاس لے کر آیا۔ مشال نے جب بچی کی حالت دیکھی تو اس کا تمام تر غصہ اور نخرہ ختم ہو گیا اور وہ فوراً اپنے پروفیشنل انداز میں اسے چیک کرنے لگی۔ مہران وہیں چوکھٹ پر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ مشال کا وہ مہربان لہجہ، بچی کے سر پر پیار دینا اور اس کی فکر کرنا مہران کے دل میں اس کی عزت اور بڑھا گیا۔ جب بچی کی حالت بہتر ہوئی تو اس کی ماں نے مشال کو ڈھیریں دعائیں دیں۔ مہران نے قریب آ کر دھیمی آواز میں کہا، شاید میں غلط تھا، تمہارے اندر کا انسان تمہاری زبان سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ مشال نے پہلی بار مہران کی آنکھوں میں اپنے لیے ستائش دیکھی اور وہ شرما کر رہ گئی۔ ابھی وہ دونوں اس خوبصورت خاموشی کا حصہ تھے کہ ارسلان وہاں آ پہنچا اور طنز کرتے ہوئے بولا، واہ، یہاں تو بڑا رومانس چل رہا ہے۔ مہران، تم شاید بھول رہے ہو کہ یہ میری ہونے والی بیوی ہے۔ مشال کو اس ارسلان کا گھٹیا انداز شدید برا لگا۔ اس نے فوراً جواب دیا، ارسلان، تمیز سے بات کرو، میں ایک مریضہ دیکھ رہی تھی۔ ارسلان نے غصے میں مشال کا بازو پکڑ کر اسے کھینچنا چاہا تو مہران نے ارسلان کی کلائی اتنی زور سے مروڑی کہ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی، اگر دوبارہ اس کا بازو چھونے کی ہمت کی تو میں بھول جاؤں گا کہ تم مہمان ہو۔ مہران کے لہجے کی برف نے ارسلان کو ساکت کر دیا۔ ارسلان وہاں سے بڑھاتا ہوا چلا گیا، مگر اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ کوئی بڑا کھیل کھیلے گا تاکہ مہران اور مشال دونوں کو نیچا دکھا سکے۔ مشال نے مہران کی طرف دیکھا تو اس کا سینہ تیزی سے دھونکنی کی طرح چل رہا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ مہران اس کے لیے صرف ایک کزن نہیں، بلکہ وہ جس کے بغیر وہ ایک پل بھی نہیں رہنا چاہتی۔ ارسلان اپنی ذلت کا بدلہ لینے کے لیے ایک نہایت گھٹیا چال چلتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ مہران کی سب سے بڑی کمزوری اس کی عزت اور غیرت ہے، اس لیے وہ حویلی کے کچھ ملازمہ کو پیسے دے کر اپنے ساتھ ملا لیتا ہے اور ایک جھوٹی کہانی گھڑتا ہے۔ رات کے وقت جب حویلی کے سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، ارسلان مشال کے کمرے کے باہر مہران کے نام سے ایک خط رکھوا دیتا ہے، جس میں لکھا ہوتا ہے، اگر تم ارسلان کی حقیقت جاننا چاہتی ہو تو بھی پرانے استبل میں آؤ۔ مشال جو پہلے ہی ارسلان سے بدظن تھی، بغیر سوچے سمجھے رات کے اندھیرے میں وہاں پہنچ جاتی ہے۔ وہاں مہران نہیں بلکہ ارسلان پہلے سے موجود ہوتا ہے، جو نشے کی حالت میں ہونے کا ناٹک کرتا ہے اور شور مچا دیتا ہے جیسے مشال خود اس سے ملنے آئی ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے حویلی کے چند لوگ اور تائی امی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ارسلان مظلوم بن کر کہتا ہے، دیکھیے تائی امی، مشال رات کے اس پہر مجھ سے کیا باتیں کر رہی ہے، یہ تو مہران کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ تائی امی جو پہلے ہی مشال کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہی تھیں، مشال پر برس پڑتی ہیں اور اسے بہت سخت سناتی ہیں۔ مشال کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ سب کو یقین دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ اسے یہاں خط لکھ کر بلایا گیا، مگر کوئی اس کی بات نہیں سنتا۔ اسی لمحے مہران وہاں انٹری دیتا ہے۔ اس کی نظریں مشال کے روتے ہوئے چہرے پر پڑتی ہیں۔
اور پھر وہ ارسلان کی طرف دیکھتا ہے جس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ مہران سب کے سامنے قدم بڑھاتا ہے اور وہ خط اٹھا لیتا ہے جو مشال کے ہاتھ سے گر گیا تھا۔ مہران خط کو دیکھ کر دھاڑتا ہے، یہ ہینڈ رائٹنگ میری نہیں ہے، اور ارسلان تمہاری یہ چال بہت پرانی ہو چکی۔ مہران ارسلان کے موبائل فون کو چھین کر سب کے سامنے وہ میسیج دکھاتا ہے جو اس نے اپنے کارندے کو بھیجا تھا، جس میں اس پورے ڈرامے کا ذکر تھا۔ حویلی میں سناٹا چھا جاتا ہے، ارسلان کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے اور تائی امی پر شرمندگی سے سر جھکا لیتی ہیں۔ مہران مشال کے قریب آتا ہے اور سب کے سامنے اعلان کرتا ہے کہ آج کے بعد اگر کسی نے مشال پر انگلی اٹھائی تو اس کا واسطہ مہران سے ہوگا۔ اس واقعے نے جہاں ارسلان کو بے نقاب کر دیا، وہیں مشال کے دل میں مہران کے لیے محبت کو یقین میں بدل دیا۔ اسے اب سمجھ آ گیا تھا کہ مہران صرف اس کا محافظ ہی نہیں بلکہ اس کی روح کا ساتھی بھی ہے۔ ارسلان کی چال بے نقاب ہونے کے بعد حویلی میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ ارسلان کو تایا ابا نے شدید غصے میں شہر واپس بھیج دیا تھا اور منگنی وقتی طور پر ختم کر دی گئی تھی۔ مشال اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی رات کے مناظر یاد کر رہی تھی کہ کس طرح مہران نے پوری دنیا کے سامنے اس کی ڈھال بن کر اس کا دفاع کیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مہران کا شکریہ ادا کرے گی، مگر دل کے کسی کونے میں یہ احساس بھی تھا کہ صرف شکریہ نہیں بلکہ کچھ اور ہے۔ وہ مہران کے کمرے کی طرف گئی تو دیکھا کہ وہ بالکنی میں کھڑا رات کے اندھیرے کو گھور رہا تھا۔ مہران! مشال کی دھیمی آواز پر وہ چونک پڑا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جا کر سو جاؤ، دن بہت تھکا دینے والا تھا، مہران نے سرد لہجے میں کہا، مگر اس کی آنکھوں کی چمک کچھ اور کہہ رہی تھی۔ مشال اس کے قریب آئی اور نم آنکھوں سے بولی، اگر آج تم نہ ہوتے تو میں اپنی ہی نظروں میں گر جاتی، تم نے مجھے بچا لیا مہران۔ مہران نے ایک لمبا سانس لیا اور مشال کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، میں نے وہی کیا جو میرا فرض تھا، تم میری کزن ہو اور اس گھر کی عزت ہو۔ مشال کو عزت اور کزن کے لفظوں نے تھوڑی تکلیف دی۔ وہ چاہتی تھی کہ مہران ایک بار کہے کہ اس نے یہ سب محبت میں کیا، مگر مہران کا غرور اور اس کی خودداری اسے کچھ بھی کہنے سے روک رہی تھی۔ مشال نے ہمت جمع کی اور اس کا ہاتھ تھامنے کے لیے بڑھی ہی تھی کہ مہران نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور وہاں سے جانے لگا۔ بہت دیر ہو گئی ہے مشال، اب اس قصے کو یہیں ختم کرو۔ مشال وہیں کھڑی رہ گئی۔ اسے سمجھ آ گیا کہ مہران کے دل تک پہنچنا اتنا آسان نہیں جتنا اس نے سوچا تھا۔ وہ مشال سے نظریں چرانے لگا تھا کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کی آنکھیں اس کا راز فاش نہ کر دیں۔ مشال نے اب مہران کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے گاؤں کے طریقے اپنانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے صبح سویرے اٹھ کر تائی امی کی مدد کرنا شروع کی، لسی بنائی اور ساگ کاٹنے میں بیٹھ گئی۔ مہران جب ناشتے کی میز پر آیا تو مشال کو ایک دیہاتی لڑکی کی طرح دوپٹہ سر پر جمائے دیکھ کر دھنگ رہ گیا۔ یہ کیا نیا ناٹک ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ مہران نے طنزیہ پوچھا، مگر اس کے لہجے میں چھپی مسکراہٹ مشال نے نوٹ کر لی۔ یہ ناٹک نہیں ہے، میں بس وہ سب سیکھ رہی ہوں جو تمہیں پسند ہے، مشال نے بے باکی سے جواب دیا تو میز پر موجود سب لوگ مسکرا دیے اور مہران کو نوالا نگلنا مشکل ہو گیا۔ دوپہر نے مشال نے مہران کے لیے کھیتوں میں کھانا لے جانے کی ضد کی۔ جب وہ وہاں پہنچی تو مہران پسینے میں شرابور اپنے کام میں مصروف تھا۔ مشال کو وہاں دیکھ کر وہ غصے سے اس کی طرف لپکا، تم یہاں دھوپ میں کیا کر رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ مشال نے ہنستے ہوئے روٹی کا رومال اس کی طرف بڑھایا، تمہارے لیے کھانا لائی ہوں مہران۔ اسی دوران مہران کا پاؤں ایک پتھر سے پھسلا اور وہ مشال کے اوپر گرنے ہی والا تھا کہ اس نے مشال کو سنبھالنے کے چکر میں اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ دونوں کھیتوں کے بیچوں بیچ ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ ایک دوسرے کی سانسوں کی تپش محسوس کر سکتے تھے۔ مہران کی گرفت مشال کی کمر پر مضبوط ہو گئی اور مشال نے خاموشی سے اس کی قمیض تھام لی۔ مہران کی آنکھوں میں اس وقت وہی شدت تھی جو اس رات جنگل میں تھی، مگر اب اس میں غصہ نہیں بلکہ ایک بے نام سی تڑپ تھی۔ تم میرا امتحان لے رہی ہو مشال؟ مہران نے بھاری آواز میں پوچھا، مگر اس سے پہلے کہ مشال جواب دیتی دور سے کسی کے آنے کی آواز نے ان کا طلسم توڑ دیا اور مہران تیزی سے پیچھے ہٹ گیا، مگر مشال کے چہرے کی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ وہ مہران کے دل کا قلعہ فتح کرنے کے بہت قریب ہے۔ کھیتوں والے واقعے نے مہران کے اندر ہلچل کو مزید تیز کر دیا تھا، مگر جیسے ہی وہ دونوں حویلی پہنچے تو خوشی کا یہ ماحول اچانک سوگوار ہو گیا۔ تائی امی نے مشال کو اپنے کمرے میں بلایا اور نہایت سرد لہجے میں کہا، دیکھو مشال، ارسلان سے منگنی ٹوٹنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تم مہران کے قریب ہونے کے خواب دیکھو۔
مہران اس گاؤں کا چودھری ہے. اس کی شادی میں نے اپنی بہن کی بیٹی زویا سے طے کر رکھی ہے جو اس گھر کے طور طریقے جانتی ہے. تم شہر کی ڈاکٹر ہو, تم یہاں کی مٹی میں نہیں بس سکو گی. مشال کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر تیر چلا دیا ہو. وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر تائی امی کے سخت چہرے نے اسے خاموش رہنے پر مجبور کر دیا. دوسری طرف مہران کو بھی تایا ابا نے بلا کر صاف کہہ دیا کہ مشال کی واپسی کا وقت قریب ہے اور اسے اب شہر چھوڑ آنا چاہیے. مہران کا دل یہ سن کر ڈوبنے لگا. وہ پورا دن گھر سے باہر رہا اور جب رات کو واپس آیا تو مشال اس سے راہداری میں ملی. مشال کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو رہی تھی. مہران نے اسے روکنا چاہا مگر مشال نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے اپنا رخ پھیر لیا. کیا ہوا مشال, تم کیوں رو رہی ہو؟ مہران کی آواز میں وہی پرانی فکر لوٹ آئی تھی مگر مشال نے تلخی سے جواب دیا, تمہارا فرض پورا ہو گیا مہران, مجھے شہر چھوڑاؤ. میں تمہاری زندگی اور اس گھر کے لیے صرف ایک بوجھ ہوں. مہران ساکت کھڑا اسے دیکھتا رہا. اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ چند گھنٹوں میں ایسا کیا ہوا کہ مشال کی آنکھوں میں اس کے لیے محبت کی جگہ اتنی تکلیف آ گئی. مشال واپسی کی تیاریاں کر رہی تھی. حویلی میں اداسی پھیلی ہوئی تھی مگر تائی امی مطمئن تھی کہ بلا ٹل رہی ہے. مہران نے خاموشی سے مشال کا سامان گاڑی میں رکھا. یہ وہی جیپ تھی جس میں وہ اسے لایا تھا مگر آج اس کا رنگ اور ماحول بالکل مختلف تھا. پورے راستے دونوں کے درمیان کوئی بات نہ ہوئی یہاں تک کہ وہ شہر کی سڑکوں پر پہنچ گئے. مشال کے گھر کے سامنے گاڑی روک کر مہران نے اس کی طرف دیکھا. مشال, اگر میں نے کبھی تمہارا دل دکھایا ہو تو مجھے معاف کر دینا. مشال کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر اس کے گال پر گرا. معافی تو مجھے مانگنی چاہیے مہران کہ میں نے تمہاری زندگی میں آ کر تمہارا سکون چھین لیا. مشال گاڑی سے اتر کر اندر چلی گئی اور مہران دیر تک اس کے بند دروازے کو دیکھتا رہا. شہر سے واپس جاتے ہوئے مہران کو وہ ہر جگہ یاد آ رہی تھی جہاں اس نے مشال کے ساتھ وقت گزارا تھا. ادھر شہر میں مشال کا دل بھی کسی کام میں نہیں لگ رہا تھا. وہ کلینک میں ہوتی تو اسے مہران کا وہ کچا ڈیرا اور آگ کی تپش یاد آتی. اسی دوران ارسلان نے ایک بار پھر مشال کو تنگ کرنا شروع کیا اور اس کی دھمکی دی کہ اگر اس نے اس سے شادی نہ کی تو وہ مہران کو جانی نقصان پہنچائے گا. ارسلان اب ایک زخمی سانپ کی طرح تھا جو مہران سے بدلہ لینے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا. مشال خوف زدہ ہو گئی. اسے اپنی جان کی فکر نہیں تھی مگر وہ مہران کو کسی خطرے میں نہیں دیکھ سکتی تھی. اس نے مہران کو فون کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا مگر پھر تائی امی کی باتیں یاد کر کے رک گئی. لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ ارسلان پہلے ہی مہران کی جان لینے کا منصوبہ بنا چکا ہے. شہر کی چکا چوند مشال کے لیے اندھیرا بن چکی تھی. ارسلان کی دھمکیوں نے اسے اندر سے توڑ دیا تھا. دوسری طرف مہران گاؤں واپس تو آ گیا تھا مگر اس کا وجود وہیں شہر کی گلیوں میں بھٹک رہا تھا. ارسلان نے مہران کو راستے سے ہٹانے کے لیے اپنے گنڈوں کو گاؤں کے کچے راستے پر تعینات کر دیا تھا جہاں سے مہران اکثر رات کو گزرتا تھا. ایک شام جب مہران اپنی جیپ میں اکیلا حویلی واپس جا رہا تھا اچانک سڑک پر بڑے بڑے پتھر دیکھ کر اسے گاڑی روکنی پڑی. جیسے ہی وہ نیچے اترا چاروں طرف سے مسلح افراد نے اسے گھیر لیا. مہران شیر کی طرح لڑا. اس نے اکیلے ہی ان کا مقابلہ کیا مگر ارسلان کے ایک آدمی نے پیچھے سے مہران کے سر پر لوہے کی سلاخ سے زوردار وار کیا جس سے مہران لہو لہان ہو کر زمین پر گر پڑا. ارسلان وہاں نمودار ہوا اور مہران کے قریب آ کر اس کے زخمی وجود پر ٹھوکر ماری. تم نے مجھ سے میری منگیتر چھینی تھی نا, اب دیکھو میں تمہاری زندگی کیسے چھینتا ہوں. ارسلان نے وحشیانہ قہقہ لگایا. ادھر شہر میں مشال کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. اسے شدید بے چینی ہو رہی تھی. اس نے مہران کو فون کیا مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا. مشال کو یقین ہو گیا کہ ارسلان نے اپنی دھمکی پر عمل کر دیا. اس نے بنا کسی کو بتائے اپنی گاڑی نکالی اور پاگلوں کی طرح گاؤں کی طرف روانہ ہو گئی. اس کے ذہن میں صرف ایک ہی دعا تھی کہ یا اللہ مہران کو کچھ نہ ہو. مشال جب اس مقام پر پہنچی جہاں مہران کی جیپ کھڑی تھی تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی. مہران سڑک کے کنارے بے ہوش پڑا تھا اور اس کا چہرہ خون سے بھرا ہوا تھا. ارسلان اور اس کے آدمی وہاں سے جا چکے تھے یہ سوچ کر کہ مہران مر چکا ہے. مشال نے گرتے پڑتے مہران کا سر اپنی گود میں رکھا. مہران آنکھیں کھولو, دیکھو میں آ گئی ہوں, پلیز مجھے اکیلا مت چھوڑنا. مشال کے آنسو مہران کے چہرے پر گرے تو اس نے ہولے سے آنکھیں کھولیں. اس کی دھندلی نظروں نے مشال کو دیکھا تو اس کے لبوں پر ایک کمزور سی مسکراہٹ آئی. تم یہاں کیوں آئی ہو؟ خطرناک ہے, مہران کے ٹوٹے لہجے میں کہا اور پھر سے بے ہوش ہو گیا. مشال ایک ڈاکٹر تھی. اس نے فوراً اپنی ہمت جمع کی اور مہران کو گھسیٹ کر گاڑی تک لے گئی. یہ ایک ناممکن کام تھا مگر محبت کی طاقت نے اسے ہمت دی. وہ اسے لے کر قریبی ہسپتال پہنچی جہاں اس نے خود مہران کا علاج شروع کیا.
مہران کے گھر والے بھی اطلاع ملتے ہی وہاں پہنچ گئے۔ تائی امی جب ہسپتال پہنچی اور مشال کو خون میں لتھڑے کپڑوں کے ساتھ مہران کے لیے دعا کرتے دیکھا تو ان کے دل کی ساری دیواریں گر گئیں۔ انہیں احساس ہوا کہ مہران کے لیے مشال سے بہتر کوئی جیون ساتھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ شہر کی نازک ڈاکٹرنی نے مہران کی جان بچانے کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا دی تھی۔ مہران جب ہوش میں آیا تو اس نے سب سے پہلے مشال کا نام لیا، جس پر تائی امی نے مشال کا ہاتھ مہران کے ہاتھ میں دے دیا، مگر ابھی ارسلان کا انجام باقی تھا، جو ابھی تک آزاد گھوم رہا تھا۔ مہران کی حالت اب خطرے سے باہر تھی، مگر ہسپتال کے کمرے میں موجود تناؤ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ مہران نے جب آنکھیں کھولیں اور اپنے ہاتھ پر مشال کی مضبوط گرفت محسوس کی تو اسے لگا جیسے اس کی تمام تکالیف ختم ہو گئی۔ اسی دوران پولیس ہسپتال پہنچی۔ مہران نے کمزوری کے باوجود ارسلان کے خلاف بیان دینے سے انکار کر دیا، جس پر مشال حیران رہ گئی۔ تم اسے کیوں بچا رہے ہو مہران؟ اس نے تمہیں مارنے کی کوشش کی ہے؟ مشال نے غصے اور دکھ سے پوچھا۔ مہران نے ایک گہرا سانس لیا اور مشال کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، میں اسے پولیس کے حوالے کر کے اپنے خاندان کی بدنامی نہیں چاہتا، میں اس کا حساب اپنے طریقے سے کروں گا۔ ارسلان، جو یہ سمجھ رہا تھا کہ مہران مر چکا ہے، اپنی جیت کے جشن میں مصروف تھا کہ اچانک مہران کے خاص آدمیوں نے اسے اس کے ٹھکانے سے اٹھا لیا۔ مہران ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر سیدھا اس جگہ پہنچا جہاں ارسلان کو قید کیا گیا تھا۔ وہاں مہران کا وہی پرانا رعب اور جاہ و جلال واپس آ چکا تھا۔ مہران نے ارسلان کو کوئی جسمانی اذیت نہیں دی، بلکہ اسے وہ آڈیو ریکارڈنگ سنائی جس میں ارسلان اپنے کالے دھندوں اور جائیداد ہڑپنے کے منصوبہ کا اعتراف کر رہا تھا۔ تمہیں جیل نہیں بھیجوں گا ارسلان، کیونکہ جیل سے تم واپس آ سکتے ہو۔ میں تمہیں ایسی ذلت دوں گا کہ تم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے، مہران نے سرد لہجے میں کہا۔ مہران نے وہ تمام ثبوت ارسلان کے باپ اپنے تایا کے سامنے رکھ دیے، جنہوں نے اسے وقت ارسلان کو اپنی جائیداد سے آگ کر دیا اور اسے ملک چھوڑ کر جانے کا حکم دیا۔ ارسلان کی شکست مکمل ہو چکی تھی، مگر مشال اب بھی مہران کی خاموشی سے خوف زدہ تھی کہ کہیں وہ اسے دوبارہ دور نہ کر دے اپنے سے۔ فضا بدلی بدلی سی تھی۔ تائی امی جو کبھی مشال کو زہر سمجھتی تھی، اب اس کے لیے خود کچن میں جا کر پسندیدہ کھانے بنا رہی تھیں۔ ایک شام جب سورج ڈھل رہا تھا اور آسمان پر نارنجی رنگ بکھرے ہوئے تھے، مہران حویلی کی چھت پر اکیلا کھڑا تھا۔ مشال وہاں پہنچی اور مہران کے برابر کھڑی ہو گئی۔ اب تو سب ٹھیک ہو گیا ہے مہران، اب تو مجھے دوبارہ شہر نہیں بھیجو گے نا؟ مشال نے دبی آواز میں پوچھا۔ اس کا لہجہ التجا کر رہا تھا۔ مہران مڑا اور پہلی بار اس نے مشال کا ہاتھ تھام کر اپنے دل پر رکھا، جہاں دھڑکنیں اب بھی مشال کے نام کی مالا جپ رہی تھیں۔ میں نے اس رات جنگل میں کہا تھا کہ تم منحوس ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ تم میری زندگی کی وہ روشنی ہو جس کے بغیر میں اندھیرے میں بھٹک جاتا۔ مہران کا لہجہ اتنا رومانوی تھا کہ مشال کی آنکھیں بھر آئیں۔ مہران نے جیب سے ایک چھوٹی سی مخملی ڈبیا نکالی جس میں وہی انگوٹھی تھی جس نے محلے سے مشال کے لیے لی تھی، مگر کبھی دینے کی ہمت نہیں کر سکا۔ کیا تم اس جاہل اور بدتمیز چودھری کے ساتھ پوری زندگی گزار سکو گی؟ مہران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ مشال نے ہنستے ہوئے اپنا ہاتھ آگے کر دیا۔ بشرطیکہ تم کبھی گاڑی خراب ہونے پر مجھے درندوں سے ڈرانا چھوڑ دو۔ دونوں کھل کر ہنس دیے۔ ان کی ہنسی حویلی کے دیواروں میں گونج رہی تھی، جیسے برسوں کی تلخی ایک لمحوں میں دھل گئی ہو۔ تائی امی نے دور سے یہ منظر دیکھا تو ان کی آنکھوں میں بھی خوشی کے آنسو آ گئے۔ اب صرف نکاح کی رسم باقی تھی، مگر قسمت نے ان کے لیے ایک آخری چھوٹا سا سرپرائز اور رکھا تھا جو ان کی شادی کی رات کو یادگار بنانے والا تھا۔ حویلی کا کونا کونا روشنیوں سے جگمگا اٹھا تھا۔ مہران اور مشال کے نکاح کا دن قریب تھا اور پورے گاؤں میں جشن کا سماں تھا۔ مشال جو کبھی اس گاؤں کی مٹی سے کتراتی تھی، آج سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس، ہاتھوں میں مہندی لگائے آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی تو اسے اپنی آنکھوں میں ایک انوکھی چمک نظر آئی۔ یہ وہ سکون تھا جو اسے شہر کی بڑی بڑی عمارتوں میں کبھی نہیں ملا۔ نکاح کی تقریب حویلی کے وسیع صحن میں منعقد کی گئی، جہاں سفید پھولوں کی خوشبو پھیلی تھی۔ مہران سفید ریشمی کرتے اور کالی واسکٹ میں کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ جب قاضی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا تو ایک لمحے کے لیے مشال کا دل تیزی سے دھڑکا۔ اسے وہ سنسان سڑک، گاڑی کی خرابی اور مہران کا وہ غصہ یاد آیا۔ قبول ہے کہ الفاظ جیسے ہی مشال کے لبوں سے نکلے، حویلی میں مبارکباد کا شور مچ گیا۔ مہران جب مشال کے پاس آیا تو اس نے بڑی نزاکت سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ اب اسے تم صرف میری ڈاکٹر نہیں، میری زندگی ہو، مہران نے دھیمی آواز میں کہا۔ تو مشال شرما کر رہ گئی، لیکن ابھی خوشیاں شروع ہی ہوئی تھیں کہ اچانک حویلی کا ایک ملازم ہامتا ہوا اندر آیا اور مہران کے کان میں کچھ کہا۔ مہران کے چہرے کے تاثرات پل بھر میں بدل گئے۔
پتہ چلا کہ ارسلان جاتے جاتے ایک آخری وار کر گیا۔ اس نے گاؤں کے اس پرانے ڈیرے کو جہاں مہران اور مشال نے وہ پہلی رات گزاری تھی آگ لگوا دی تھی تاکہ ان کی یادوں کا وہ پہلا نشان مٹ جائے۔ مہران نے مشال کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں غصہ تھا، مگر مشال نے خاموشی سے مہران کا ہاتھ تھام لیا۔ مہران، وہ جگہ صرف ایک عمارت تھی، ہماری اصل یادیں تو ہمارے دلوں میں محفوظ ہیں، اسے جلنے دو، کیونکہ آج ہماری ایک نئی زندگی کی شروعات ہوئی ہے۔ مشال کی اس سمجھداری نے مہران کے غصے کو ٹھنڈا کر دیا۔ اس رات انہوں نے عہد کیا کہ وہ اپنی محبت سے اس کی نفرت کی آگ کو ہمیشہ کے لیے بجھا دیں گے۔ شادی کے چند ماہ بعد یہ خوبصورت صبح گاؤں کی فضا میں اب وہ پہلے جیسی اجنبیت نہیں تھی، بلکہ مشال اب اس کی حویلی کی دھڑکن بن چکی تھی۔ اس نے گاؤں میں ایک چھوٹا سا فری کلینک کھول لیا تھا جہاں وہ غریب لوگوں کا علاج کرتی، اور مہران اکثر اپنی تمام مصروفیات چھوڑ کر اسے وہاں لینے جاتا۔ ایک شام مہران نے مشال سے کہا کہ وہ اسے کہیں باہر لے کر جانا چاہتا ہے۔ مشال حیران تھی کہ آخر مہران اسے کہاں لے کر جا رہا ہے۔ جب مہران کی جیپ ایک مانوس سے کچے رستے پر رکی تو مشال کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں مہینوں پہلے ان کی گاڑی خراب ہوئی تھی اور جہاں ارسلان نے آگ لگوائی تھی، مگر آج وہاں کا منظر بدل چکا تھا۔ مہران نے اس جلے ہوئے ڈیرے کی جگہ ایک بہت ہی خوبصورت اور جدید ڈسپینسری تعمیر کروا دی جس کا نام مشال راہ رکھا گیا۔ مشال کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ تم نے یہ سب میرے لیے کیا؟ اس نے جذباتی ہو کر پوچھا۔ مہران نے اسے قریب کر کے اس کی پیشانی پر پیار کیا اور بولا، یہ جگہ ہمارے ملنے کا گواہ ہے مشال، میں نہیں چاہتا تھا کہ ہماری محبت کی پہلی یاد کا نشان مٹ جائے۔ ٹھیک اسی وقت آسمان پر بادل گرجے اور بارش کی ہلکی بوندیں گرنے لگیں۔ مشال ہنس دی اور مہران سے لپٹ گئی۔ مہران دیکھو، آج پھر بارش ہو رہی ہے، کہیں گاڑی پھر سے نہ خراب ہو جائے، مشال نے شرارت سے کہا۔ مہران نے کہکا لگایا اور اس کا ہاتھ تھام کر گاڑی کی طرف بڑھا۔ اب گاڑی خراب ہو یا طوفان آئے مجھے ڈر نہیں، کیونکہ اب میرے پاس وہ ڈاکٹرنی ہے جو ہر زخم کا علاج جانتی ہے۔ وہ دونوں جیپ میں بیٹھ کر حویلی کی طرف روانہ ہوئے، مگر اس بار راستے کا اندھیرا انہیں ڈرا نہیں رہا تھا، بلکہ ان کے دلوں میں موجود محبت کی روشنی پورے راستے کو منور کر رہی تھی۔ دور کہیں وہی کتا جو اب بڑا ہو چکا تھا دم ہلاتا ہوا ان کی گاڑی کے پیچھے بھاگ رہا تھا، جیسے قدرت بھی ان کی اس مکمل کہانی پر مہر لگا رہی ہو۔ سفر جاری تھا، مگر اب کوئی ڈر نہیں تھا، کیونکہ اب راستہ، ہم سفر اور منزل سب ایک ہی تھے۔ نکاح کے چند ماہ بعد سب کچھ پرسکون ہو گیا تھا۔ مشال کو شہر کے اسی ہسپتال میں ایک بہت بڑی پوزیشن کی پیشکش ہوئی جہاں وہ پہلے کام کرتی تھی۔ یہ مشال کا برسوں پرانا خواب تھا، مگر اب اس کی زندگی مہران اور گاؤں سے جڑی تھی۔ مشال نے ڈرتے ڈرتے مہران کو اس بارے میں بتایا۔ مہران، جو مشال کا عادی ہو چکا تھا، یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ اسے لگا کہ شاید مشال پھر سے اسے چھوڑ کر اس شہری زندگی میں واپس جانا چاہتی ہے جہاں سے وہ اسے لایا تھا۔ مہران نے اسے روکا تو نہیں، مگر اس کے لہجے میں وہی پرانی سرد مہری لوٹ آئی۔ مشال اس کی خاموشی سے تڑپ اٹھی۔ اس نے مہران کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اسے چھوڑ کر نہیں جا رہی، بلکہ اپنی تعلیم اور مہارت کو گاؤں کے لوگوں کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے، مگر مہران کے دل میں ارسلان والے واقعے کے بعد سے ڈر بیٹھ گیا تھا کہ شہر کی چکا چوند مشال کو اس سے دور کر دے گی۔ اسی کشمکش میں دونوں کے درمیان ایک بار پھر وہی دوری آ گئی جو کہانی کے آغاز میں تھی۔ مشال نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ جاب نہیں کرے گی، مگر مہران نے اس کے انکار سے پہلے ہی اس کا سامان پیک کر دیا اور کہا، میں تمہاری کامیابی کے آڑے نہیں آنا چاہتا، تم شہر جا سکتی ہو۔ مشال کو مہران کی یہ بے رخی والا رویہ اندر تک زخمی کر گیا۔ مشال شہر واپس چلی گئی، مگر اس کا دل مہران کی یادوں میں قید تھا۔ مہران بھی حویلی میں تنہا ہو گیا تھا۔ وہ ہر وقت مشال کے کلینک اور اس کے کمرے کو دیکھتا رہتا۔ ادھر شہر میں مشال کو احساس ہوا کہ اس کے بغیر اس کی زندگی ادھوری ہے۔ اسی دوران گاؤں میں ایک وبائی بیماری پھیل گئی جس نے کئی لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مہران نے رات دن ایک کر کے لوگوں کی خدمت کی، مگر گاؤں میں ڈاکٹر کی کمی کی وجہ سے حالات قابو سے باہر ہونے لگے۔ مشال کو جب یہ خبر ملی تو اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا اور اپنی بڑی نوکری چھوڑ کر واپس گاؤں پہنچ گئی۔ مہران نے جب مشال کو دوبارہ اسی پرانی جیپ سے اترتے دیکھا جب گرد سے اٹھی ہوئی آئی تھی تو اس کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو آ گئے۔ مشال نے مہران سے کوئی گلہ نہیں کیا، بلکہ فوراً کام میں جت گئی۔ مہران نے دیکھا کہ مشال اب وہ نفاست پسند ڈاکٹرنی نہیں رہی تھی جو مٹی سے ڈرتی تھی، بلکہ وہ ایک نڈر مسیحا بن کر اپنے لوگوں کے لیے لڑ رہی تھی۔ مہران کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اس نے مشال کی محبت پر شک کیا، جبکہ وہ تو اس کے گھر کی لاج رکھنے واپس آئی تھی۔
مشال کی محنت رنگ لائی اور گاؤں میں بیماری پر قابو پا لیا گیا۔ اس رات جب دونوں حویلی کی چھت پر بیٹھے تھے، مہران نے مشال کا ہاتھ تھام کر اس سے معافی مانگی۔ میں اپنی انا میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ تمہاری قربانی نہ دیکھ سکا، مہران نے اعتراف کیا۔ مشال نے مسکرا کر اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ محبت میں انا نہیں ہوتی مہران، صرف اعتبار ہوتا ہے۔ مہران نے اسی وقت اعلان کیا کہ وہ شہر میں مشال کے ایک ایسا سینٹر بنوائے گا جہاں سے وہ گاؤں اور شہر دونوں کے مریضوں کو دیکھ سکے گی۔ اسی خوشی کے موقع پر تائی امی نے ایک اور بڑی خوشخبری سنائی کہ حویلی میں جلد ہی ایک ننھے مہمان کی آمد ہونے والی ہے۔ یہ سن کر مہران اور مشال کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ کہانی اب ایک ایسے موڑ پر تھی جہاں نہ کوئی شہر کا غرور تھا اور نہ گاؤں کی ضد، بلکہ صرف ایک مکمل خاندان تھا جو ایک دوسرے کی ڈھال بنا ہوا تھا۔ مہران نے ہنستے ہوئے مشال سے کہا، لگتا ہے اب مجھے ایک اور جیپ لینی پڑے گی کیونکہ اب ہمارا سفر اور بھی خوبصورت ہونے والا ہے۔ مشال نے مہران کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وعدہ کیا کہ وہ کبھی اب اس کا ہاتھ نہیں چھوڑے گی، چاہے رستہ کتنا ہی کٹھن کیوں نہ ہو۔ حویلی میں خوشی کے دیے روشن تھے۔ مشال کی آمد نو کی خبر نے مہران کو جیسے دنیا کا خوش نصیب ترین انسان بنا دیا تھا۔ وہ مہران جو کبھی گھوڑوں کی سواری اور زمینوں کے جھگڑوں میں مصروف رہتا تھا، اب اپنا زیادہ تر وقت مشال کے گرد گزارتا اور اس کے کھانے پینے سے لے کر آرام تک ہر چیز کا خود خیال رکھتا۔ مشال اکثر ہنستی اور کہتی، مہران میں ڈاکٹر ہوں، مجھے پتہ ہے اپنا خیال کیسے رکھنا ہے، آپ اتنے پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ مہران اس کا ہاتھ تھام کر بڑی سنجیدگی سے کہتا، تم ڈاکٹر ہوگی شہر والوں کے لیے، میرے لیے تو تم وہی ضدی لڑکی ہو جسے میں نے جنگل میں روتے ہوئے پایا تھا۔ اب میں تمہیں یا اس ننھی جان کو ذرا سی بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ مگر یہ خوشیاں شاید کسی کی نظر میں کھٹک رہی تھیں۔ ارسلان جسے ملک بدر کر دیا گیا تھا، وہ خاموشی سے واپس آ چکا تھا، اور اس بار وہ اکیلا نہیں تھا بلکہ مہران کے چند پرانے دشمنوں کے ساتھ مل کر حویلی پر ایک بڑا وار کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ ایک شام جب مہران ایک ضروری کام سے دوسرے گاؤں گیا ہوا تھا، حویلی کے باہر اچانک شور مچا۔ ارسلان کے آدمیوں نے حویلی کے گوداموں کو آگ لگا دی تاکہ مہران کے وفادار لوگ وہاں مصروف ہو جائیں۔ مشال جو کمرے میں تھی، باہر کا ہنگامہ سن کر گھبرا گئی۔ اسی دوران ارسلان پچھلے رستے سے حویلی میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ تائی امی اور دیگر خواتین خوف زدہ تھیں، مگر مشال نے اپنی ہمت جمع کی اور مہران کو فون کرنے کی کوشش کی، مگر نیٹ ورک غائب تھا۔ ارسلان جب مشال کے سامنے آیا تو اس کی آنکھوں میں جنون تھا۔ مہران نے میری جائیداد چھینی تھی، اب میں اس کی سب سے قیمتی چیز چھین لوں گا۔ مشال نے پیچھے ہٹتے ہوئے میز پر رکھا سرجیکل چاقو اٹھا لیا۔ وہ آج ڈری سہمی مشال نہیں تھی، وہ مہران کی بیوی اور ایک ماں بننے والی عورت تھی جس نے اپنی حفاظت خود کرنے کا عزم کر رکھا تھا۔ مشال اور ارسلان کے درمیان کمرے میں کشمکش جاری تھی کہ اچانک مہران کی جیپ کے بریکوں کی چنگار سنائی دی۔ مہران کو پہلے ہی خطرے کا احساس ہو گیا تھا اور وہ طوفان کی طرح حویلی میں داخل ہوا۔ جب اس نے ارسلان کو مشال کے قریب دیکھا تو اس کے اندر کا شیر جاگ اٹھا۔ اس نے ارسلان پر وہ وار کیا کہ وہ دیوار سے جا ٹکرایا۔ میں نے تجھے زندہ نہیں چھوڑا، میں تمہیں زندہ چھوڑ کر غلطی کی تھی ارسلان، مگر آج یہ غلطی نہیں ہوگی۔ مہران کی آواز میں موت کا سایہ تھا۔ کمرے میں دونوں کے درمیان شدید لڑائی ہوئی۔ مہران زخمی بھی ہوا، مگر اس نے ارسلان کو ادموا کر دیا۔ پولیس جو مہران کی اطلاع پر پہنچ چکی تھی، ارسلان کو گھسیٹتے ہوئے لے گئی۔ ہنگامہ ختم ہوا تو مہران ہامتا ہوا مشال کے پاس پہنچا جو فرش پر بیٹھی کانپ رہی تھی۔ مہران نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ تم ٹھیک ہو؟ مجھے معاف کر دو، میں تمہیں اکیلا چھوڑ گیا تھا۔ مشال نے مہران کے زخموں کو دیکھا اور روتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ آپ آ گئے نا، اب سب ٹھیک ہے۔ اس واقعے کے بعد تائی امی نے صدقہ دیا اور پورے گاؤں میں کھانا بانٹا گیا۔ مہران نے فیصلہ کیا کہ وہ مشال کو ایک پل کے لیے بھی خود سے دور نہیں کرے گا۔ کچھ ماہ بعد حویلی کی فضا ایک ننھی پری کی پہلی چیخ سے گونج اٹھی۔ مہران نے جب اپنی بیٹی کو گود میں لیا تو اس کی آنکھوں میں وہ نمی تھی جو صرف ایک باپ ہی سمجھ سکتا ہے۔ اس نے بچی کا نام نور مہران رکھا۔ مشال نے بستر پر لیٹے ہوئے مہران اور اپنی بیٹی کو دیکھا تو اسے لگا کہ اس کا سفر اب مکمل ہو گیا۔ وہ ڈاکٹر جو کبھی گاؤں کے نام سے چڑھتی تھی، آج اس مٹی کی خوشبو میں رچی بسی بیٹھی تھی۔ رات کے پچھلے پہر جب حویلی میں سکون تھا، مہران نے مشال کے پاس بیٹھ کر کہا، مشال، اس دن اگر میری گاڑی خراب نہ ہوتی تو شاید میری زندگی ہمیشہ کے لیے خراب رہتی۔ مشال نے مسکرا کر مہران کا ہاتھ تھاما، اور اگر میں اس رات تم پر یقین کرتی تو شاید میں کبھی جان ہی نہ پاتی۔
کہ سچی محبت کسے کہتے ہیں۔ چاند حویلی کے آنگن میں اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، گواہی دے رہا تھا کہ سچی محبت ہر طوفان سے جیت جاتی ہے۔